अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तिरा की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि इस मामले को सलामती के इदारों से जोड़ना एक मुनज़्ज़म साजिश है। सख्त मौसम के बायस हर साल लोग आर्जी नकल मकानी करते हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारे सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ना तो वादिय तिरा को खाली कराने का कोई हुक्म दिया गया है और ना ही किसी बड़े फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। इस मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत आमने सामने आ चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खुलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फैसले बंद कमरों में किए जा रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया। दूसरी जानिब हक़ाइक़ इस बयानिए की मुकम्मल तायीद नहीं करते। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खैबर ने 28 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत को मुमकिना रज़ाकाराना नकल मकानी से पेशगी आगाह कर दिया था और रिलीफ इंतजामात की दरख्वास्त भी की थी, मगर बर वक्त तैयारी न होने के बायस इंसानी मुश्किलात पैदा हुई। 2008 से 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा और साबिक फाटा में मुतअद्दिद बड़े फौजी ऑपरेशन हुए। इनमें ऑपरेशन ज़लज़ला, सिरात मुस्तकीम और शेर दिल शामिल थे, जो सन 2009 तक जारी रहे। इसके बाद ऑपरेशन राह रास, सवात और मालाकंड में, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात किया गया। उसी अरसे में खैबर पास ऑपरेशन और ब्लैक थंडर स्टॉर्म जैसे अहम ऑपरेशंस भी हुए। बाद अज़ां कोहे सफ़ेद और महदूद नौयत की इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ भी जारी रहीं। इन तमाम मराहिल में भी नकल मकानी जैसे मसाइल सामने आए, मगर उस वक्त की सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत और सलामती के इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करती थीं, जिसके बायस मुतासरा आबादी की बहाली और रिलीफ निस्बतन बेहतर अंदाज में मुमकिन होती रही। आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन के लिए बाड़ा और पेंडाचीना में 5 कैंप्स कायम करने की हिदायत दी, जो इस बात का सबूत है कि नकल मकानी का अमल मुकम्मल तौर पर अचानक या खुफिया नहीं था। इसके बावजूद सूबाई हुकूमत एक तरफ विफाक पर इल्ज़ामात लगा रही है और दूसरी तरफ अमली ताउन से गुरेज़ां दिखाई देती है। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक ना तो ये मामला सूबाई काबीना में ज़हर बहस आया और ना ही सूबाई हुकूमत ने इनखला की तारीख पर संजीदा मुशावरत की। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सूबाई हुकूमत की सियासी मसलहतें और इदारा जाती महाजराई न सिर्फ तिरा के अवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जैसे हसास मसले को भी पेचीदा बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब माजी की तरह ताउन से मसाइल हल हो सकते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों टकराव की राह अपना रही है? खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की तंग नज़र सियासी मफादात की कीमत कब तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अदा करना पड़ेगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तिरा आबादी की नकल मकानी बहरान सूबाई हुकूमत की इंतजामी नाअहली या सियासी दानिस्ता सियासी हिकमत अमली? शहजाद चौधरी साहब, कुछ अर्सा पहले भी, कुछ हफ्ते पहले भी हम इस मामले पर गुफ्तगू करते रहे। रियासती इदारे कुछ ज़रूरतें समझ रहे थे। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी, पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात, जितना नुकसान हमने पिछले साल 2 साल के अंदर उठाया, वो माजी के नुकसान पर भी हावी होता जा रहा था। कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और रियासत बावर भी करा रही थी, वफाक भी इस पर बातचीत कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स भी ये बता रहे हैं कि आगाही थी। खुद ज़िला इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए वो भी सामने मौजूद हैं कि किस तरीके से एडवांस 2.5 लाख रुपए हर ख़ानदान को दिए गए हैं। 10,000 से ज़ायद ख़ानदान नकल मकानी कर चुके हैं। नकल मकानी करने वाले भी हर ख़ानदान को 50,000 दिए जा रहे हैं। मगर सूबाई हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? क्या सारी जिम्मेदारी विफाक पर डाल के सूबाई हुकूमत हाथ झाड़ के बैठ सकती है, या ये ऑपरेशन डायरेक्टली विफाकी हुकूमत के बगैर मुमकिन है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी डायरेक्टली कितनी बनती है? क्या वो उठा रही है? नहीं उठा रही तो क्यों? अच्छा, क्या तिरा में ऑपरेशन जरूरी था? पहले इस सवाल को देख लेते हैं। मेरे ख्याल में जरूरी था, क्योंकि ये अफगान सरहद के साथ मुत्तसिल है और 2013 से 2016 में जो ज़रबे अज़्ब लड़ी गई, वो यहाँ पर सबसे मुश्किल तरीन जंग जो थी, आखिरी मरहला जो था, वो यहाँ पर हुआ था तिरा के अंदर। यहाँ पर छुपने के लिए जंगलात हैं, वहाँ पे वादी है जिसके अंदर छुपा जा सकता है। और 2009 में फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा पाकिस्तान बनने के बाद हमारी जो फौज थी उसने उस वैली को एंटर किया था 2009 के अंदर। तो इतना मुश्किल मरहले भी हैं, इतना मुश्किल जगह भी है, और वहाँ पे आके इन तहरीक तालिबान वालों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने आके अपना निज़ाम कायम किया हुआ है। वहाँ पर सुना है फैक्ट्रियाँ भी हैं जो कि ड्रग्स भी क्रिएट करती हैं, वहाँ पर उनका आना जाना भी है, वो फैक्ट्रियों के साथ वहाँ पे कारोबार भी करते हैं। ये भी डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन सा कानून चलेगा, कौन स्कूल जाएगा,
کون سے اسکول بند رہیں گے, جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک پیرل نظام تیرا میں چل رہا ہے, اس کو صاف کرنا بہت لازم تھا. اس کا جواب بھی ڈی جی ایس پی آر نے خوب اپنے طور پہ بتایا کہ یہ لوگ کیوں ان کو رکھتے ہیں جو کہ اس قسم کے ایلیمنٹس آ کے افغانستان سے آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی مدد, ہو سکتا ہے خوف کی خاطر ہو, کچھ ہو, لیکن ان کا وہاں سے نکل آنا اتنا ہی ضروری تھا جس طریقے سے 2009 کے اندر ہم نے 20 لاکھ سوات میں سے لوگوں کو وہاں سے نکالا اور ان کو مالاکنڈ اور یہاں پہ آ کے بسایا, تاکہ پاکستانی افواج سوات کو آزاد کروا سکیں اور پاکستان کا دوبارہ حصہ بنا سکیں. 2009 کے اندر ایسے حالات تھے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو جب اس قسم کی چیز ہو تو ایک آپریشن لازمی ہو جاتا ہے. پاکستان کی رٹ کے اندر, پاکستان کی سرحدوں میں صرف پاکستان کا قانون چل سکتا ہے, کسی اور کو باہر سے آ کے وہاں پر اپنا رٹ قائم کرنے کی اور اپنا قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ ہوگی یہ کرنا لازم ہے. دوسری بات کہ اگر لازم ہے تو کیا کولیٹرل ڈیمیج ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ایکسیپٹیبل. تو اس لیے بدقسمتی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں 2009 کے اندر 20 لاکھ سوات کے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے. یہ تو صرف کوئی 12,000 خاندان ہے, یعنی کتنے ہوں گے, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہوں گے, کتنے ہوں گے, اتنی ہی آبادی ہے تیرا کی. تو مجھے نہیں پتا سب کے سب وہاں سے نکل آئے یا سب کے سب وہاں سے نہیں نکلے. تو یہ تو ہو گئی, یہ تو حقائق ہیں جو کہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. فائنل, کیا وفاق کا آپریشن تھا یا یہ صوبے کا آپریشن تھا؟ وفاق کا آپریشن تھا. اگر وفاق کا آپریشن تھا تو جو ڈسپلیسمنٹ ہے, لوگوں کو وہاں سے نکال کے بسانا کی جگہ پہ, اتنی ہی ذمہ داری وفاق پہ بھی آتی ہے, اتنی ہی صوبے پہ بھی آتی ہے. اگر وفاق صوبے کے ساتھ مل کے چلتا, شاید صوبے کو ذمہ داریاں دیتا کہ یہاں پہ تم لوگ کیمپس کریٹ کرو. اور یاد رکھیں جو 2009 والا آپریشن تھا وہاں پہ 2-2 سال لوگ مالاکنڈ کے اندر بستے رہے ان ریفیوجی کیمپس کے اندر. تو یہ کرنا پڑتا ہے بدقسمتی سے. ہمارا علاقہ اس قسم کا ہے, ہمارے مسائل اس قسم کے ہیں کہ یہ باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات ہیں, لیکن اس کے اندر یہ کرنا پڑے گا, اور یہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. پھر آپ نے ذکر کیا کہ اکتوبر میں ڈپٹی کمشنر کہتا ہے صوبائی حکومت کو, تو اس کو کس طریقے سے پتا چل گیا کہ یہاں پر جو نقل مکانی ہوگی اس کی ضرورت پڑے گی؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو پلان بن رہا تھا, کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہو رہا تھا. تو وفاق اور صوبہ دونوں کو مل کے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ کس کی ہے. باقی نیت کس کی کیا ہے خدا جانتا ہے. یعنی نیت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تو صوبہ اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہے. اگر صوبہ اسپاٹ لائٹ میں ہے تو اگر وہ اس کو ایک سیاسی طور پر ایک سیاسی کھیل بنا کے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بدقسمتی ہوگی پاکستان کی بھی اور باقی ان لوگوں کی بھی. شہزاد صاحب, کمنگ بیک ٹو دا سوال صاحب, تھوڑا سا اس کو مزید فوکس کرتے ہیں. جب ضلعی انتظامیہ میں رقم بانٹ رہی ہے تو ظاہری بات ہے وفاق نے براہ راست تو ضلعی انتظامیہ کو رقم نہیں دی ہوگی ہر گھر کو نقل مکانی کرنے والوں کو. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہاں پر ضلعی انتظامیہ تک چیزیں پتہ ہیں, ڈپٹی کمشنرز تک چیزیں پتہ ہیں, تو صوبہ درمیان میں ہے. یہ جو کچھ بن رہا ہے یعنی کہ ایک پولیٹیکل بلیم گیم شروع ہے, سیاسی بیانات ہیں, جذباتیت بھرے, سطحیت بھرے بیانات. کیا پولیٹیکل گورنمنٹ جو کہ وہاں موجود ہے وہ اہل نہیں ہے کہ اس معاملے کو ہینڈل کر پاتی؟ سیاست ایک جانب, لیکن یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ ریاست کا معاملہ ہے. یا پھر دانستہ اس پورے معاملے کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک سیاست ہے جو کہ پشاور میں ایگزسٹ کرتی ہے صوبے کے اندر, اور ایک سیاست ہے جو اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی ہے وفاق کے اندر. یہ سیاست ریاست کو خراب کر رہی ہے, ورنہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. ہم سے بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اور بڑے بڑے زیادہ لوگوں کو ان کو ڈسپلیس کر کے ان کو اپنی جگہ پہ رکھ چکے ہیں اور اس کے بعد ایریاز کو صاف کروا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں سیاست دونوں طرف سے کھیلی جائے گی, یعنی عطاءاللہ تارڑ بھی کوئی اتنا دو دھلا نہیں ہے, مطلب وہ بھی تو سیاست کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یعنی آپ ایک صوبے کو افواج پاکستان کے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنے بیانات کے حساب سے. اتنی ہی ذمہ داری وفاق کی ہے. وفاق کو تو پتا تھا یہ تو وفاق کا آپریشن ہے نا, وفاق کا آپریشن, اس کا تمام بندوبست وفاق کو کرنا, وفاق کی حکومت کو کرنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ یہ کیوں نہیں بات کر سکے صوبے کے ساتھ جا کے بیٹھ کے؟ اور اگر صوبہ پھر بھی نہیں یہ کرتا تو پھر ہم آج کلیئرلی کہتے ہیں کہ بد انتظامی تو ہے ہی ہے, لیکن بدنیتی بھی شامل ہے. تو میں آج کے دن میں, آج کے دور کے اندر تو بد انتظامی کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کے اندر اصل میں کس کا کھیل ہے یہ طے کرنا بہت مشکل. درست ہو گیا. زیغم صاحب, وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ تیرا سے رضا کرانا نقل مکانی ہے, معاملے کو ادارے سے جوڑنا سازش ہے. کیا خیبر پختونخوا حکومت اپنی نااہلی کے باعث ہزاروں لوگوں کو مشکلات میں لے جا کر اسے اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہی ہے, یا پھر وفاق نے مناسب وقت پر ان کو آگاہ نہیں کیا اور یہ اگر آپریشن ضروری تھا تو صوبائی حکومت اس میں سے سائیڈ پر نکل رہی ہے یا نکال لی گئی ہے وفاق کی جانب سے؟ ایک چیز تو بالکل واضح ہے, وہ بات یہ واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے, جس میں ظاہر ہے ہم حکومت پاکستان کہتے ہیں تو دونوں حکومتیں شامل ہیں, انہوں نے تیرا ویلی کے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے.
اگر ہم نے دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے، جو ہم نے جیتنی ہے، وی ہیو نو آپشن، بے شک، تو پھر ہمیں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو بھی ساتھ لینا ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہوگا، اور اس بات میں حکومت اس بار ناکام ہوئی۔ آپریشن کی وہاں ضرورت تھی، وہاں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے والا ہر گروپ موجود ہے جو کے پی میں موجود ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ ایسے علاقے بھی ہیں جن پر دہشت گرد کنٹرول کر چکے ہیں، نارکوٹکس کا بھی ہب ہے، وہ خیبر پختونخوا کے کیپٹل کے بھی انتہائی قریب ہے، وہاں سے یہ دہشت گردی کی آگ آنن فانن صوبائی کیپٹل تک بھی پھیل سکتی ہے۔ پھر ایسی بد انتظامی وہاں پہ کیوں ہوئی؟ اب آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ پلاننگ کی خامیاں ہیں۔ اب یہ جو پلاننگ کی گئی، اب اس کے اندر بظاہر تو دونوں حکومتیں شامل تھیں، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی۔ آپ کو صوبائی حکومت کا واضح ایک فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جو ادارے ہیں صوبائی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، مثلاً ریلیف کا اور بحالی اور آبادکاری کا جو محکمہ ہے وہ 4 ارب روپے بھی جاری کر رہا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی چل رہی ہے، اور دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے وہ باہر آ کر سامنے آ کر نہ بات کرنا چاہتی ہے نہ اس کو اون کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو دہشت گردوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، خوف زدہ ہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں بننا چاہتی، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے آ کے عوامی نیشنل پارٹی جیسی عبرت کا نشانہ نہیں بنیں گے، ہم نے نہیں مرنا، جو کرنا ہے خود کر لو۔ دوسری بات، اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر عمران خان کو رہا کرو۔ جو لیوریج ان کے پاس ایک دو چیزیں، ان میں ایک بڑی لیوریج ان کو یہ نظر آ رہی ہے، ایز لیوریج استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے 2 باتیں کی کہ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، یعنی کہ اپنے انتظامات کی یا بطور انتظامیہ، دوسرا لیوریج والا معاملہ تو سیاسی اینگل ہے، سائیڈ پہ رکھتے ہیں اس کو، کیونکہ ہر جگہ ہمارے سیاستدان سیاست پیلیٹ گھسا دیتے ہیں۔ یہ جو انتظامی طور پر ذمہ داری وہ نہیں لینا چاہتے، تو وہ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر جو گفتگو کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، میں الفاظ یہاں پہ دہرا نہیں سکتی، ابھی وہ وہاں بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ریاست ایک کام کرنے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نیتاً آغاز سے اس کے ذمہ دار بننے کو تیار نہیں تھے کہ جو ہو وہ جانے، ہم اس پر سیاست ہی کریں گے۔ فرض کریں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو صرف یہ پتہ چلا کہ بھگدڑ مچ گئے، لوگوں نے نکلنا شروع ہو گیا۔ فرض کریں کسی زلزلے کی وجہ سے ہوا، فرض کریں سیلاب کی وجہ سے ہوا، فرض کریں افواہ پھیلنے کی وجہ سے ہوا، کسی وجہ سے بھی ہوا، اگر لاکھوں لوگ نکلنا شروع ہو گئے تو ایویکویشن کو مینج کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہوتی ہے؟ پی ڈی ایم میں کہاں ہوتی ہے؟ صوبے کے پاس ہوتی ہے؟ ڈی ڈی ایم میں کہاں ہوتی ہے؟ ڈسٹرکٹ کے پاس ہوتی ہے؟ لوگوں کو مینج کرنے کے وسائل کہاں ہوتے ہیں؟ ٹینٹ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ خوراک کس کے پاس ہوتی ہے؟ وفاق تو صرف فوج بھیج سکتا ہے نا، جب ایسے صورتحال پیدا ہو جائے کہ صوبائی حکومت مینج ہی نہ کر سکے اس طرح کی صورتحال کو، اور پھر فوج ہیلی کاپٹر اور گاڑیاں لے کے پہنچ جائے۔ شارٹ آف دیٹ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اس ایویکویشن کو مینج کرتے، اپنے پورے ریسورسز بھیجتے، لیکن کیونکہ وہ اس کی اونرشپ نہیں لینا چاہتے تھے، اور اونرشپ نہ لینے کے پیچھے وہی باتیں جو میں نے عرض کی، بالکل، تو وہ کھل کر نہ سامنے آنا چاہتے تھے، نہ وہاں وسائل بھیجنا چاہتے تھے، نہ فلی انوالو ہونا چاہتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس درمیان میں وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پورے ملک کو موبلائز کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے، درست ہو گیا، احتجاج کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ ان کے اپنے گھر میں، اپنے حلقے میں یہ ہو رہا تھا۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، ذمہ داری دونوں حکومتوں کی ہے، جیسے شہزاد صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، ذمہ داری دونوں حکومتوں کی ہے۔ واقعہ حسن نثار صاحب خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جہاں کی حکومت اونرشپ لینے کو بھی تیار نہیں اس بات کی کہ یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ یہ آپریشن ہونا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا ہے، ریسورسز استعمال کرتے ہوئے ریلیف دینا ہے۔ کیا یہ انتظامی نااہلی کہلائی جائے گی یا پھر یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وہاں پر؟ یار کیا کہ وہ عجیب و غریب سی بات ہوتی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کون اس کی اونرشپ، 28-29 کروڑ کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا۔ آپ پہ کدھر وہ کیا تھا پلازا کراچی کا،
ایک یہ روز ایک تماشا سا آ جاتا ہے, دیکھیں بائی اونلی 13, اس طرح بات سمجھ نہیں, میکرو لیول پہ ذرا میرے جیسے بندے کو سمجھ نہیں آتی. ایک بڑا مشہور مثال ہے, دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, ہم نے اس کو پروموٹ کر دیا ہے, چاروں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اس کو اور طریقے سے, میں اور طریقے سے دیکھتا ہوں, مکمل طور پہ افقی اور عمودی, افقی اور عمودی انتشار کا شکار معاشرہ مختلف لیولز پر اسی طرح کے شاہکار مسلسل پیش کر رہا ہے. بظاہر وہ بالکل آپ کو ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے, جیسے سگے ماں باپ کی اولاد میں مماثلت بعض اوقات نہیں ہوتی. اچھا, پیش کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. یہاں ایک چیز پلیز سمجھ لیں, قوم قوم قوم, انتشار اور اتحاد کا ایک فرق. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست, دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. یہاں تو ہمیں ڈرامے لگتے ہیں. ایک پیج پہ ہے کون؟ اسمبلی میں جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ, وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک جماعت میں لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اچھا, تو ایسے ماحول میں ذمہ دار کا تعین کرنا میرے جیسے بندے کا تو بس کا بات نہیں ہے. یہ شہزاد صاحب نے اپنے جواب میں نیت اور نیتوں دو یہ لفظ استعمال کیے ہیں. بات یہاں ختم ہو جاتی ہے, باقی سب کچھ مور اوور ہے. یہ منشیات کی فیکٹریوں سے لے کے ڈکیتیوں تک, چوریوں تک, ملاوٹ تک, یہ کروڑ چہرہ ایک ڈائن ہے. آخری بات پلیز, وہ آپ نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے تو مجھے بری لگی ہے. جی جی, اور اچھا برا لگنا کسی بات کا میرا حق ہے. ریاست اور سیاست کو آپ علیحدہ علیحدہ کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ یہ تو روح اور بدن والا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو لاکھوں سال پہلے بھی ہوتی تھی. ریاست جب تک نہیں ہوئی تھی, نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں بھی تھا, تو ہوتی تھی. کیسے, ہاؤ کین یو سیپریٹ بوتھ آف دم؟ سو حسن نثار صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ریاست میں پورے ملک کے کراس دا بورڈ عوام کے مفادات دیکھے جاتے ہیں. مے بی آئی ایم رانگ, مگر سیاست میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات دیکھتی ہیں. مسلم لیگ نون ہو تو نون کے مفادات, پی ٹی آئی ہو تو عمران خان کے مفادات, پیپلز پارٹی ہو تو بھٹو کے مفادات. او بھائی, یہ 30 سال پرانے کالم اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ہے کیا؟ حد ہو گئی یار. آپ کل کی آگے پی ٹی آئی, پہلے کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کے زمانے میں یاد ہے. بالکل سر, اگر میں غرق کر دوں, میں اس کو تڑیاں نکال لوں, کوئی نئی بات ہے نہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں. کیوں اس کو پکڑ رہے ہو آپ؟ یہ ڈے 1 سے ہے آپ کے یہاں. ٹھیک ہو گیا. ایک خاص طرح کا طبقہ ہے جو 1857 کے بعد پیدا ہوا. ایگریڈ, ٹوٹلی ایگریڈ. بس. عامر احمد صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہیں, اور وہ اسی بات پر کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاجی سیاست کا رویہ اختیار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. 2008 سے 13 کے دوران جب آپریشنز ہوئے تو حکومتیں, یعنی کہ وہ وفاق ہوں یا صوبائی ہوں, وہ ایک پیج پر رہیں, اور آپریشنز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا. مگر ہم پچھلے 4-5 سال سے اس ایک معاملے پہ کہ ٹیررزم کو, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور کراس بارڈر ہونے والے ٹیررزم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ایک بیانیے پر نہیں آ سکے. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے جب صوبہ اور وفاق اتنے اہم معاملے پر, جہاں ریاست اس کو ہینڈل کر رہی ہے, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش میں, یہ کانفلکٹ ہمیں کیا دے گا؟ کچھ تو چیز بہت ہی, ایک آپ سب لوگوں کی باتوں سے بھی اور ویسے بھی صورتحال کے اندر سے بھی ایک چیز تو بہت ہی واضح ہوگی ہے نا, کہ اس دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے, اس کے اندر جو حقیقی میدان جنگ ہے وہ تیرا نہیں ہے عائشہ. وہ تو ایک وقتی مارکے ہوتے ہیں جو کبھی سوات میں ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی باجوڑ میں نظر آتے ہیں, کبھی وہ آج کل تیرا میں نظر آ رہے ہیں, کبھی وہ پشاور تک وہ پہنچ جاتے ہیں. جو اصل میدان جنگ ہے وہ سیاسی کشمکش ہے جو کہ اس وقت وفاق اور صوبوں کے اندر جاری ہے. اور جب آپ ذمہ داری اس کے, ظاہر ہے کہ وہ اس کشمکش کا نتیجہ ہے. یہ آپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ انتظامی پرابلمز ہیں کہ ان لوگوں کو صحیح سنبھالا نہیں گیا,
اور ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہ خوار ہو رہے ہیں بڑے بڑے موسم کے اندر بھی، بڑی مشکلات اٹھا رہے ہیں سارے. یہ صرف انتظامی نااہلی نہیں ہے، یہ براہ راست ایک اور ان اوائڈیبل نتیجہ ہے اس کا کشمکش کا جو اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بیچ میں جاری ہے. اور یہ ہمیں جو اس سے جو پتہ چلتا ہے، اگر آپ مقامی صحافیوں سے بات کریں تو اس وقت تیرا میں بہت بڑا غلبہ ہے ان طالبان کا جن کو افغان حکومت نے پناہ دی ہوئی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے عائشہ کہ ان لوگوں کو انہوں نے بھی کابل کے قریب نہیں آنے دیا تھا، ان کو دور دراز کے صوبوں میں بھیجا ہوا تھا، اور وہاں وہ اپنی گمنامی کی زندگی میں، اپنی بےمانی سی زندگی سے تنگ آ کر وہ واپس انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، اور تیرا جیسی جگہ پر انہوں نے، جو کہ نسبتاً آسان ہے ان کے لیے، وہاں پر اپنے قدم جمع کیے. تو یہ تو پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اب وہاں سے، ان کی جڑیں وہاں سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی حل نکل سکتا ہے. تو اگر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کشمکش کی نظر ہو رہا ہے جو صوبائی اور وفاقی حکومت کے بیچ میں جاری ہے. دیکھیں کئی دفعہ جب آپ کسی کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو، ہم نے تو دوسری جماعت میں یہ پڑھا تھا نا، یہ لیسن کے جس کے اندر وہ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے اس کو آپ کاٹنا شروع کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ چل گیا تھا. تو ان کو یہ سمجھیے، صوبہ وفاقی حکومت کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ بلیم گیم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. میں کہتا ہوں فرض کریے عائشہ، تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ تمام تر قصور صوبائی حکومت کا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت بالکل بری ذمہ ہے اس سے؟ بالکل نہیں. وہ وفاق کی حکومت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پہ معاملہ سیاسی الجھاؤ کا شکار ہوا ہوا ہے تو اس کو بھی وہ سلجھائے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. اس کے اندر پروونشل افیئرز بھی آتے ہیں، سیکیورٹی میٹرز بھی آتے ہیں. آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ ہر 90 روز کے بعد ایک اجلاس اس ادارے کا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا آخری اجلاس جو ہے وہ اپریل 2025 میں ہوا ہے، سال بھر آنے کو ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے بات نہیں کرتے، آپ ان کو فورس کر سکتے ہیں، آپ بلائیں اجلاس. اس کے اوپر کون آپ کا صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے، جو کہ اس ادارے کا ممبر ہے اور اس کی آئینی ذمہ داری ہے وہاں پر آنے کی. تو اب یہ ابھی تک یہ معاملہ، یہ نیت اور نیتوں کی بات ہوئی ہے تو یہ ہمارے سارے دوستوں نے کی ہے. یہ اب اس بدنیتی یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے سارے معاملے کے الجھے رہنے میں، وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہے. اب وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے تو اس معاملے کو فورس کرے. اب یہ بلیم ایک دوسرے کو الزام تراشی سے نا، یہ وہ پرانا کھیل جو ہے یہ اب نہیں چل سکتا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اگر اسے نہ نپٹا گیا، سوات میں آپ کو آپریشن کرنا پڑا تھا. آپ 2 سال تک ڈینائی کرتے رہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، وہاں طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، آخرکار وہاں پر آپریشن کرنا پڑا نا. تو ان حالات کو مد نظر رکھیں، تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں. ویری ویلڈ پوائنٹ. ایک ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کس معاملے پر ریاست کو چیلنج دے رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مئی 2025 میں پارلیمنٹ نے اسلام آباد میں کم عمر بچوں کی شادی کو جرم قرار دینے کا بل منظور کیا، جس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کو چائلڈ ایبیوز سمجھا جائے گا. خلاف ورزی کی صورت میں نکاح رجسٹرار، والدین اور سرپرست کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں. کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون بڑھتی آبادی، بے روزگاری، تعلیمی محرومی، کم سن بچوں کے استحصال اور گھریلو تشدد جیسے مسائل کے تناظر میں ایک ریاستی ضرورت بن چکا تھا. یہ قانون اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ کم عمر بچے جسمانی یا ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مگر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف اس قانون کو ماننے سے انکار کیا ہے بلکہ کھلے عام اس کی خلاف ورزی کا اعلان بھی کر دیا ہے. مولانا نے اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میں 10، 12، 15 اور 16 سال کے بچوں کی شادی کرواؤں گا. میں آپ کے قانون سازی اور ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. آپ میرا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس ملک میں ایسے قوانین نہیں چلنے دیں گے. مولانا کا یہ بیان کسی قانونی اختلاف تک محدود نہیں رہا بلکہ ریاستی رٹ، قانون کی عملداری اور بچوں کے تحفظ پر ایک براہ راست سوال بن گیا ہے. کم عمری کی شادی جیسے مسائل صرف انفرادی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے بلکہ قومی ترقی، انسانی وسائل اور سماجی استحکام پر بھی براہ راست اثر ڈالتے ہیں. اگر ریاست آبادی، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی چیلنجز پر قابو پانا چاہتی ہے تو اسے بچوں کے تحفظ
تحفظ سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا کسی پارلیمانی رہنما کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ منظور شدہ قانون کی کھلی خلاف ورزی کا اعلان کرے، اور اگر ایسا اعلان کیا جائے تو کیا یہ محض سیاسی بیان سمجھا جائے گا یا پھر ریاستی رٹ کو درپیش ایک سنجیدہ چیلنج؟ دوسری جانب سوال ریاستی ترجیحات کا ہے۔ کیا آج کے پاکستان میں جہاں آبادی میں اضافہ، بے روزگاری، تعلیمی دباؤ اور بچوں کے تحفظ جیسے مسائل پہلے ہی موجود ہیں، کم عمری کی شادی جیسے معاملات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ اس سمت کا تعین ہے جس طرح معاشرہ اور ریاست کی آگے بڑھنا ہے۔ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ 10 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال کے بچوں کی شادیاں کروا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا، مولانا فضل الرحمان کا ریاست کو چیلنج۔ مدبر سیاستدان کی جانب سے ایسے بیان سماجی بنیاد کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ زیغم صاحب۔ عائشہ آپ خاتون ہیں، پتہ نہیں کبھی آپ نے سوچا ہے یا سوچتی ہوں گی کہ آخر علماء کو عورتوں سے خار کیا ہے، عورتوں سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں آپ نے کبھی اس کا کوئی جواب سوچنے کی کوشش کی یا نہیں کی، لیکن میں بہت اکثر سوچتا ہوں کہ جو کم عمری کی شادی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ 90% سچویشنز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نابالغ بچی کی شادی ایک بالغ مرد کے ساتھ کی جائے گی آج کے دور میں۔ اور جب میں غور کرتا ہوں کہ علماء اس طرح کی چیزوں کی کیوں حمایت کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ثقافت کو مذہب بنا کے پیش کر رہے ہیں، جس کی ایک بہترین مثال وہ غدر ہے جو افغانستان میں مچا ہوا ہے، کہ وہ اپنی رورل ٹرائبل سوسائٹی کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو کوڈیفائی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، نکاح تو بہرحال اکثر صورتوں میں فرض نہیں ہے نا، ہمیں علماء یہی بتاتے ہیں، سنت ہے، لیکن عورت کو جائیداد میں حصہ دینا قرآن مجید کا واضح حکم ہے، واضح فرض ہے، اس میں حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مولانا کے حلقے میں، مولانا کے ضلع میں، مولانا کے صوبے میں 80% مرد عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ کتنی بار مولانا نے کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں گھر کے آگے جا کے بیٹھوں گا، میں یہ کروں گا، میں زبردستی حصہ دلاؤں گا عورت کو۔ یہ تو قرآن کا واضح فرض ہے نا۔ تو جہاں قرآن عورت کو کوئی حق دے، واضح طور پر دے، کھلم کھلا دے، وہاں پہ آپ نے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ لیکن جہاں پہ عورت کا استحصال اسلام کے نام پہ ہو تو آپ آگے آگے ہوں گے، دوڑیں لگائیں گے۔ دنیا بھر کے جو معتبر دینی ادارے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اب تو عالم نہیں ہیں لیکن عالموں کو سنتے تو ہیں نا، پڑھتے تو ہیں نا بھی۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے نا جامعہ الازہر جیسا ادارہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے، دنیا کا سب سے قدیم وہ یونیورسٹی ہے اسلام کی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن کی شادی قرآن کے، سنت کے، فقہ کے، مقاصد شریعت کے خلاف ہے۔ بالکل۔ دنیا بھر کے بڑے علماء، ایک الگ تماشا یہاں لگا، اور وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسلام کا اصول ہے آپ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانا منع ہے۔ بالکل۔ اور آج کی تحقیق نے ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہاں پہ یہ واضح ہے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں، جو تعلیم ہے، جو صحت ہے، جو ان کی نفسیاتی ضرورتیں، بالکل درست، وہ جلدی شادی سے مسدود ہو جاتی ٹھیک۔ ہے، انہیں جسمانی ذہنی نقصان پہنچا جاتا ہے، ان کی سماجی نشو و نما پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اس میں قانون بنا، آپ کہہ رہے ہیں میں قانون بھی توڑ دوں گا، ہاں جی، اور میں کھلا ڈینائی کروں گا قانون کو۔ آپ قانون کی تبدیلی کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ قانون چکری کی دھمکیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے قانون توڑ سکتے ہیں؟ درست ہو گیا۔ کیا یہ آپ کو شایان شان ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، یہ مرکز میں بھی حکومتوں کے اتحادی رہے ہیں، ابھی جیسے زیغم صاحب نے کہا آپ کے شایانہ شان ہے کہ ان کی حکومت نے 2 بار کے پی کے اندر حکومت کی ہے، حکمرانی رہی ہے، کہ ان کو زیب دیتی ہے ایسی گفتگو جو مولانا صاحب نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یار یہ بات تو ایک منٹ میں کیا مطلب عالم، میں پوری دنیا میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ لاما گنے نہیں جاتے، نیوٹن سدھا بیچارہ نیوٹن ہی رہ گیا، آئنسٹائن بیچارہ آئنسٹائن ہی رہ گیا۔ ادھر عالم اچھا، میں تو ذاتی طور پہ اسے طبی معاشرتی دہشت گردی کہوں گا، اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں میں، بندے میرے ذہن میں نہیں ہوتے، میں ون گو میں ایک آدمی کی تعریف بھی کر سکتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں، سمجھ گیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور میری کیا سمجھ ہے، ختم۔ میں اسے طبی اور معاشرتی دہشت گردی کہوں گا۔ ایسے خیالات خطرناک ہو نہیں سکتے عائشہ بی بی، ہو چکے ہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، دوسری بڑی آبادی کرۂ ارض پہ
اور عالم اسلام کا زوال اس کا زندہ ثبوت ہے. 5 اور صرف زوال نہیں ہے یہ. ٹرائی ٹو ویژولاइز آفٹر 100 years جو لوگ ریس میں ہیں وہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اچھا ابھی انہوں نے بھی اپنے زیم صاحب نے بھی حوالہ دیا. دیکھیں بات سنیں, دعا ایک کیا کرو لیکن اس کا ہونا کچھ نہیں. اللہ پاک ہمیں خود اپنے شر سے محفوظ رکھے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے, قرآنک وزڈم ہے, کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. ہم کیسے لوگ ہیں, خدا کی قسم اتنی ننگی چٹی, یہ بھرمار ہے, سیلاب ہے تعدادات کا. اونٹوں گھوڑوں خچروں سے کاروں ٹرینوں جہازوں پہ چڑھ گئے, کو ڈوبی مرو. اچھا تیل کے چراغوں سے سولر انرجیوں تو جنریٹروں تو مجھے میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے, میں تو بھائی سیدھا سادہ. اچھا جلتے لوہے سے زخم داغنے سے اعضاء کی پیوند کاری ٹھیک وہ قبول کر لی. لاؤڈ سپیکر نو گالاں کٹ دے رہے ہیں, انجیکشن نو گالاں کٹ رہے ہیں بڑے نے. اچھا غاروں کچے کوٹھوں جھونپڑیوں سے چاند پر رہائش پذیری شروع ہے. جی وہ ہیں اشرف المخلوقات. اچھا نبض دیکھنے سے, حکیم صاحب کی کر دیں دیسی, نبض دیکھنے سے الٹرا ساؤنڈ تک پہنچ گئے. یہ مینٹیلٹی ہے, ذہنیت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بچو اس سے, لیکن نہیں, یو آر ٹو لیٹ. ایک بریک لیتے ہیں اور گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب, مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ پر گفتگو ہو رہی ہے. ان کا بیان بچوں کے تحفظ, تعلیم اور شعور کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا منفی پیغام ہے؟ سب سے پہلے عائشہ, میں ان کی تمام تر خامیوں کے باوجود میں آصف علی زرداری صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, جس نے اس طرح کی سوچ رکھنے والے شخص کو پاکستان کا صدر نہیں بننے دیا. کیونکہ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ہوتا صدارت پر قائم ہوتے اور یہ اس طرح کی سوچ کی عکاسی کرتے تو پاکستان کو دنیا بھر میں کس نظر سے دیکھا جاتا. دوسری بات عائشہ, یہ آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ ان کے لیے استعمال کیا, مدبر سیاستدان. تو بہت بہت معذرت کے ساتھ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے, کیونکہ مدبر تو بہت آگے کی بات ہے. میں اس طرح کے لوگوں کو مذہبی, میں سیاستدان بھی نہیں سمجھتا ہوں. یہ لوگ مذہب کے کاروباری لوگ ہیں, مذہب کے بیوپاری ہیں یہ لوگ, اور ان کے پاس اس کاروبار میں بیچنے کے لیے صرف ایک ہی سودا ہے, اور وہ ہے نفرت. وہ نفرت کا جو رخ ہے اس کا اپنی سیاسی مفادات کے مطابق وقتاً فوقتاً اس کا رخ موڑ دیتے ہیں, لیکن وہ سودے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کبھی وہ مغرب کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی وہ خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی وہ جہاد کے نام پر امن کے دشمن ہو جاتے ہیں, کبھی وہ آپ جیسی ذہین اور کامیاب خواتین ان کے نشانے پر آ جاتی ہیں. اور اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی, معاشرتی, سماجی, اخلاقی طور پر وہ اس قدر گر چکے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ان کے نشانے پر آ چکی ہوئی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کے مذہبی حوالے دینا, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ کو ڈگنیفائی کرنے کے برابر ہے, اس لیے میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا. شہزاد صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ مولانا کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے ایک منتخب نمائندے کو آئینی طور پر ایک منظور قانون پر, اور کیا یہ ایک سیاسی بیان کہہ کے جان چھڑائی جا سکتی ہے, واقعی قانون کی عملداری کا امتحان ہے؟ عائشہ, میرا دھیان تو واپس تیرا چلا گیا. تیرا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو پاکستانی افواج اور پاکستانی ریاست پورا آپریشن لے کے جا رہی, اور ہمارے اپنے بیچ میں لوگ بیٹھے اسی قانون کو, پاکستان کے اسی آئین کو اور اسی قانون کو چیلنج کر رہے ہیں جو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوں. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں کس چیز کو گڈ چیلنج بولوں اور کس چیز کو بیڈ چیلنج بولوں؟ ہم یہ گڈ اور بیڈ کی جو آپس کی ڈیبیٹ ہے, اس سے مشکل سے کبھی نکل پاتے ہیں. مولانا کہیں تو ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی آئین کے خلاف بات کریں تو ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی ریاست کو نہ مانے تو ٹھیک ہے. یعنی جن کے ہاں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں, کم از کم اس کی تو کچھ عزت کر لیں. آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ ریاستی مسئلہ ہے. یہ ریاستی مسئلہ کم ہے, یہ سماجی اور انسانی مسئلہ زیادہ ہے. جب تک ہم ریاست کو پیچھے نہیں کریں گے اور انسانیت اور سماج کو آگے نہیں کریں گے تو ہمیں اس کی اصل اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کی سوچ لے کے یہ لوگ آگے آ گئے. بہت ساری چیزیں کہیں گئی, جسمانی بلوغت ہوتی ہے, فکری بلوغت ہوتی ہے, ذہنی بلوغت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جسمانی انسانی نشو و نما ہے, اس کی صحت ہے وغیرہ. تو اس معاشرے کی صحت
جو کہ ہم تشکیل دینا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. یہ اس کی دشمنی ہے اس معاشرے کی, ہماری اگلی پودوں کی دشمنی, ہمارے بچوں کی دشمنی. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی کچھ بندوبست کیجئے, درست. ان کے اوپر بھی کوئی آپریشن کی سوچ رکھیے, صرف تیرا میں نہ رکھیں. تیرا والوں کو بھی سکھائیں زندگی کیسے گزرنی ہے, کیسے مشکل ہو جاتی ہے, اور ان کو بھی بتائیں کہ زندگی کیسے مشکل ہو سکتی ہے. بہت ہی اچھی بات کہی. سیاسی, سماجی, اخلاقی طور پر جہاں جہاں ملک کے قوانین چیلنج ہو رہے ہوں وہاں پر قانون کی عملداری ہونا بہت ضروری ہے. پروگرام کے سے آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.